बाद पिछले सबक में हमने जो पढ़ा था वो था लफ्ज़ के हवाले से कि जो भी इंसान की ज़ुबान से लफ्ज़ निकलता है, जो भी बात इंसान से ज़ुबान से इंसान अपनी ज़ुबान से अदा करता है, वो एक हो या ज़्यादा हो उसको लफ्ज़ कहते हैं। एक हो या ज़्यादा हो, अगर एक हो तो मुफ़रद, ज़्यादा हो तो मुरक्कब। जो एक होगा वो बामाना होगा या बेमाना, जैसे रोटी शोटी, पानी तानी, ये हमने साबिक़ा सबक में पढ़ा था। अगर एक से ज़्यादा हैं तो मुरक्कब है। आज का सबक ये है इसी के हवाले से कि जो एक है उसकी मज़ीद आगे अक़साम और जो मुरक्कब होगा उसके आगे अक़साम। तो फ़िलहाल हम इसको पढ़ते हैं। आज के सबक में हम पढ़ेंगे कि जो इंसान की ज़ुबान से लफ्ज़ निकलता है एक, हाफिज़ हसनैन सरगोदा से। आप अपना माइक ऑन करें। हाफिज़ हसनैन सरगोदा से। रोटी बनानी है, रोटी बनानी है। मेरा माइक ऑन तो नहीं है। हाफिज़ हसनैन सरगोदा से अपना माइक ऑन करें। जी आप बोलिए। जी, तो हमारी ज़ुबान से जो अल्फाज अगर एक निकलेगा, एक लफ्ज़ निकलेगा, तो उसकी फिर 3 किस्में होंगी। जो हमारी ज़ुबान से एक लफ्ज़ निकलता है उसकी फिर 3 किस्में होंगी। मसलन हमारी ज़ुबान से लफ्ज़ निकला एक लफ्ज़, उसकी पहले बुनियादी 2 किस्में हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। मुफ़रद की आगे 2 किस्में हैं, बामाना और बेमाना। बामाना की मिसाल वो जो रोटी शोटी हमने कल पढ़ी थी पिछले सबक में, लफ्ज़ ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकलता है या वो एक होगा या वो ज़्यादा होंगे। अगर वो ज़्यादा हैं तो उनको बोलते हैं मुरक्कब। अगर एक है तो या वो बामाना होगा या वो बेमाना होगा। बामाना और बेमाना। तो जो बेमाना है उसको रोटी शोटी जो होता है, और जो बामाना है इसको फिर इसके आगे 3 किस्में होती हैं। बामाना को मुफ़रद बोलते हैं, बामाना को कलिमा बोलते हैं। इसके आगे 3 किस्में होंगी। आज का हमारा सबक ये होगा इसम, फेल, हर्फ। ये अल्फाज उर्दू के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। आज का सबक हमारा ये होगा, इंसान की ज़ुबान से जो निकला है वो लफ्ज़ है, या वो एक है या ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो मुरक्कब है। फिर मुरक्कब की आगे किस्में हम पढ़ेंगे। फ़िलहाल हमने इसको यहीं पर ही क्लोज़ कर देना है। अगर एक है तो या वो बामाना या बेमाना, ये हमारा पिछला सबक था, बामाना रोटी शोटी, ठीक है। तो ये बामाना के हमने नाम भी याद कर लिए थे, मुफ़रद, कलिमा, 3 नाम हैं बामाना के, मुफ़रद, बामाना, मुफ़रद, कलिमा। और इसको मुस्तामल भी कहते हैं, मुस्तामल, मुफ़रद, कलिमा। ठीक हो गया। तो आगे इसकी जो एक लफ्ज़ है और उसका कोई माना है तो उसकी 3 किस्में होंगी। आप 3 नाम याद कर लें, इसम, फेल, हर्फ।
اسم فعل حرف، اسم فعل حرف، اسم فعل حرف. سر جی اسکرین نہیں شو ہو رہی. اسکرین ہو رہی ہے. جن کو شو ہو رہی ہے وہ بتائیں شو ہو رہی ہے، جن کو نہیں ہو رہی ہے ان کے اپنے انٹرنیٹ وغیرہ کا مسئلہ. جی اسکرین شو ہو رہی ہے. بولنا نہیں، جس نے سوال کرنا نا چیٹ میں بس جواب سوال کریں. اور ہو رہی ہے، دیکھو نا کتنے لوگوں کی لائنیں لگ گئی ہیں، ہو رہی ہے. پہلے اپنے نیٹ وغیرہ کو دیکھ لیا کریں، اگر وہ سلو ہے تو سکون سے بیٹھا کریں، انتظار کیا کریں. اور ہر ایک آپ میں سے یہ سمجھے کہ میں خاص اس کو پڑھا رہا ہوں، پھر آپ کی توجہ پوری ہوگی، وگرنہ کام خراب ہوگا. یہ کسی کی ویڈیو آن ہے اس کو آف کر لیں. تو آج کا سبق ہمارا ہوگا اسم فعل حرف، اور آپ کو یہ لفظ 3 یاد ہو چکے ہوں گے. وہ طالبات جنہوں نے یہ پہلی دفعہ لفظ سنے ہیں تو وہ بول لیں اسم فعل حرف. ان کی تفصیل کی طرف آتے ہیں. اسم فعل اور حرف. کلاس لینے کا اصول، اپنے مائک آف رکھیں، ویڈیو آڈیو. کسی کی ویڈیو آن ہے اور وہ اس کو آف نہیں کر رہے. جی تو آپ لوگ چیٹ میں جواب دیں، اسم فعل حرف لکھ دیں، اسم فعل حرف، اسم فعل حرف. کیمرے پہ نا وہ لگا. یہ فاطمہ کی ویڈیو آن تھی، فاطمہ. یہ 2 منٹ اس پہ لگ گئے ہیں ویڈیو آف کرتے کرتے. سب لوگ اپنے مائک جو ہے بند رکھا کریں، ویڈیو بھی بند. زیادہ طلبہ ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں تو اس چیز کا احساس ہوتا کریں. 315 ماشاءاللہ طلبہ تشریف لا چکے ہیں. جی ابھی آپ کے سامنے ہم چند چیزیں بیان کریں گے اور پھر اس کا آپ سے پریکٹیکل کروائیں گے اور آپ اس کا پریکٹیکل کریں گے. یہ ہے جس کے شروع میں اس طرح ہو الف لام، جس کے شروع میں ال ہو، یہ اسم ہوگا، علامات اسم. آخر میں تنوین ہو وہ بھی اسم ہوگا. ہم نے 3 لفظ پڑھے، اسم، فعل اور حرف. اب پہچان کیسے ہوگی یہ اسم ہے؟ ابھی ہم صرف اسم کی 2 علامتوں کو دیکھتے ہیں. ایک ہے شروع میں ال اور ایک ہے آخر پہ تنوین، جو ہوتی ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش، جو آپ نے تعریف یاد کی. تو ابھی ہم اس کو قرآن سے دیکھیں گے تو اس سے آپ کو اسم کی پہچان ہو جائے گی. اور آپ میں سے ہر ایک نے اسم کی 10 علامتیں، 10 مثالیں، ال کی 5 مثالیں اور تنوین کی 5 مثالیں، باقی ہم جو ہے وہ کل دیکھیں گے. آج صرف اسم کی آپ نے 5 اس کی مثالیں تلاش کرنی ہے اور 5 اس کی. دیکھیں الحمد شروع میں ال ہے تو جس کی شروع میں بھی ال ہوگا وہ اسم ہوگا، اور جس کے آخر میں تنوین ہوگی وہ بھی اسم ہوگا. نمبر 1 اور نمبر 2. اچھا مجھے بھول گیا تھا، پچھلی نشست میں آخر میں ہم نے حمد و نعت سننی تھی عبداللہ اعظم بھائی سے، تو آج آپ لوگوں نے یاد کروانا ہے آخر میں نا. تو 2 چیزیں آپ نے یاد کر لی ہوں گی، شروع میں ال ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں تنوین ہو. ابھی ہم آتے ہیں قرآن کریم کی طرف، اس سے ہم اس کی مثالوں کو اپلائی کریں گے. شروع میں ال، تو آپ نے چیٹ میں جواب دینا ہوگا. اس لائن کے اندر کون سا لفظ ہے جس کے شروع میں ال ہے، تو وہ آپ نے لفظ لکھ دینا ہے. جی چیٹ میں لکھیں المستقیم. ٹھیک ہے. دوسری لائن میں کون سا لفظ ہے جس پر ال ہے؟ دوسری لائن میں
الضالین یہ ال ہو گیا اور المغضوب ہو گیا، 3 مثالیں ہوگی، کافی ہیں. آپ نے 5 کرنی ہے، کوئی 10 کر لے، 15 کر لے، زیادہ کر لے تو یہ اس میں اس کا فائدہ ہوگا. ابھی ہم تنوین کے 1-2 دیکھ لیتے ہیں، تو آپ اس صفحے کو دیکھ لیں. کوئی آپ کو تنوین کی مثال نظر آئے تو آپ نے اس کو لکھنا ہے. اس پورے صفحے کو دیکھیں. میں اگلا صفحہ کرتا ہوں. کوئی لفظ آپ کو تنوین والا نظر آئے تو آپ نے اس کو پکڑ کر مثال میں ایڈ کر دینا ہے. جی بولا گیا ہے ہدن، جی اس کے علاوہ اور سواؤن اور مرض غشاوة حلیم فی الارض عذاب عظیم وعذاب عظیم فی الارض. جی ماشاءاللہ آپ نے کافی ساری مثالیں لکھتی. تو یہ ہے آپ ایسے پہچانتے چلے جائیں گے کہ یہ ہوگی تنوین. تو ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ اسم کی آج ہم نے 2 علامتیں پڑھی اور فعل کی ابھی ہم 2 علامتیں دیکھتے ہیں تاکہ آپ اس کی پہچان کر پائیں. فعل کی علامات یہاں پر لکھی ہیں، آپ نے اس کی 3 مثالیں تلاش کر لینی ہے. شروع میں قد، تو جہاں بھی شروع میں قد ہوگا تو وہ فعل ہوگا. قد جلسا، قد افلح المؤمنون. تو اسم فعل حرف کی ہم پہچان کر لیں، ہم بعد میں ان کی تعریف بھی پڑھیں گے. ابھی صرف ہم ان کی علامات 2-3 دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ اس کو اپلائی کرنا اور اس کو سمجھنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. قد سمع اللہ، قد افلح المؤمنون. جی اور دوسرا ہے جہاں پر آپ کو سین نظر آئے ایسے لفظ کے ساتھ ملی ہوئی تو وہ بھی فعل ہوگا. سوف نظر آئے تو اس کے بعد بھی فعل ہوگا. آپ 3 علامتوں کو آپ اکٹھا کرتے ہیں. قد خلت بالکل ٹھیک ہے. یقول صفا سین ہے. سوف تعلمون آ گیا. قد بینا آ گیا، بالکل ٹھیک ہے. سیعلمون، کلا سوف تعلمون، ٹھیک ہے. ایک ہی لفظ میں 2 علامتیں نہیں ہو سکتی، ال اور تنوین نہیں ہو سکتی. جی ال اور تنوین، باقی اور ہو سکتی ہے. بہرحال آپ نے 3 علامتیں ان کو نوٹ کر لینا ہے. قد سین صوفہ، شروع میں حرف قد ہو، شروع میں سین ہو، شروع میں صوفہ ہو. قد سین صوفہ. آج ہم نے اسم کی سواءن، آخر میں تنوین ہے، شروع میں وہ سین لفظ سے ہٹ کر ہو، وگرنہ پھر آپ نے کہنا ہے جی سآلا، تو یہ سین شروع میں ہے، یہ سین اس کی اپنی ہے. یہ آپ تھوڑا سا آگے مزید پڑھیں گے پھر یہ تھوڑا سا فرق آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. پہلے میں نے کہا اپنے مائک کو بند رکھیں، اور جب آپ کے مائک آن ہوتے ہیں اور باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہے وہ مجھے یوں نہیں سنتے کہ میں جیسے اسپیشل آپ کو اکیلے پڑھا رہا ہوں، اس السلام وجہ علیکم. سے آپ ہی آپ کی میوٹ کر آوازیں دیجیے آ نا گئی. سر، آپ ہی میوٹ کریے سب کے مائک. یہ اوپن کر لیتے ہیں نا، اس لیے السلام. سیٹنگ ایسی ہے کہ اگر طلبہ اوپن کرنا چاہیں تو اوپن کر لیں، ہم نے سوال کرنا ہوتا ہے اس کا جواب دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مکمل میوٹ کر دیں تو پھر مکمل کو زوم میں لانے کی ضرورت ہی کیا ہے، پھر یوٹیوب سے ٹھیک تھا، اتنا زیادہ خرچہ جو بھرا تو کیا ضرورت تھی. السلام علیکم جی شیخ صاحب. اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نا سب کے میوٹ کر دیں اور اینڈ میں آخری آدھے گھنٹے کی نشست رکھ لیا کریں کسی لیکچر میں سوال جواب کی، اس میں ان میوٹ کر دیا کریں. اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے آن لائن کلاسز کا. ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں، اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے تو آپ ایسے کر لیں. یہی ہوتا ہے.
السلام اچھا علیکم آپ لوگ ایسے سنیں, آپ لوگوں نے مجھے کوئی مشورہ نہیں دینا, ٹھیک ہے, برائے مہربانی. السلام آپ علیکم لوگ سر. اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں, جو میں کہوں آپ نے اس کے مطابق بات کرنا ہے, ٹھیک ہے. السلام علیکم سر. سر میری جی ابھی وعلیکم لائٹ آئی ہے, میں نے ابھی جوائن کیا ہے, تو کتنی دیر ہو گئی کلاس اسٹارٹ ہوئے ہوئے؟ آپ کی جو کلاس رہے گی وہ آپ نے یوٹیوب سے سن لینی ہے. اوکے. اب دیکھ لو 300 بندہ اگر اس طرح سوال کرے گا تو آدھا گھنٹہ تو اس طرح لگ گیا. کلاس سبق کے علاوہ کوئی بات نہ ہو, ہر آدمی اپنی آڈیو کو بھی آف رکھے اور ویڈیو کو بھی, اور کوئی مجھے مشورہ نہ دے, جیسے ہم چلا رہے ہیں آپ کو آپ بس ویسے چلتے جائیں. خود ویڈیو آڈیو اپنی بند نہیں کر سکتے اور مجھے مشورہ دینے چل پڑے ہیں کہ جی آپ ایسے کریں آپ ایسے کریں. ابھی کسی کی آپ پھر آن ہوگی ہے, ہم نے آئندہ قانون بنا دینا ہے کہ جس کی آڈیو ویڈیو آن ہوگی تو پھر اس کو زوم میں جگہ نہیں ملے گی, ایسے کر دیں. پھر ابھی جس کی آن ہے وہ دیکھ بھی نہیں رہا نا کہ میری جو ہے آڈیو ویڈیو آن ہوگی. یہ ہے حفصہ ذوالفقار, جس کی آڈیو بیان ہے اور ویڈیو بیان ہے. حفصہ ذوالفقار, آپ پڑھنے کے لیے تشریف نہیں لائی کہ ہانڈی بنا رہی ہو کہ چائے بن رہی ہے؟ آڈیو بیان ہے اور ویڈیو بیان ہے. سر کہاں سے آف کرنی ہے؟ اچھا تو میں نے کہا تھا سب لوگ اپنی آڈیو کے اوپر وہ ٹیپ لگا لیں, ویڈیو کے اوپر وہ جو کیمرہ آپ کا اس کے اوپر ٹیپ لگا لیں. تو اب نہیں پتا تو جب زوم استعمال کرنے شروع کی ہے تو کسی سے پوچھ لیں کہ یہ کہاں سے اس کو آن کرنا ہے اور کہاں سے چلانا ہے. ایسا تو بات نہیں, کام نہیں نہ چلے گا. اب یہ انیق الاسلام کی آن ہوگی تھی, اس کا مطلب یہ ہے میں آپ لوگوں کی آڈیو اور ویڈیو ہی آن اور آف کرتا رہوں گا. پھر تو وہ 100 والے ٹھیک تھا نا. اب یہ ہے فخرہ نذیر کی آن ہوگی ہے, فاخرہ نذیر کی, ماشاء اللہ. ابھی سب لوگ اپنے کیمرے کے اوپر ٹیپ وغیرہ لگا دیں, نہیں تو آٹا پکڑ کے لگا دیں, مٹی پکڑ کے لگا دیں, اور بعد میں کسی سے پوچھ لیں کہ یہ آڈیو ویڈیو کہاں سے آن ہوتی ہے اور کہاں سے آف ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. تو ہم نے اسم کی 2 علامات پڑھی اور فعل کی 2 علامات, ان سے آپ پہچان سکتے ہیں اسم کی علامات کیا ہیں اور فعل کی علامات. کل جو آپ کا واٹس ایپ گروپ ہوگا اس میں ڈسکشن گروپ طلبہ کا الگ ہے, طالبات کا الگ ہے, تو اس میں یہ سوالات دیے جائیں گے تو آپ نے وہ شیئر کرنے ہوں گے, ٹھیک ہے, اور اس کو دہرانا ہوگا اپنے نوٹس میں. نوٹس آپ کے اپنے لیے ہیں, اپنے اسباق کی دہرائی کے لیے ہیں, ان کے نمبر نہیں ہے. نمبر 4 دن کے بعد جو اسائنمنٹ آئے گی وہ پچھلے ویک اور اس ویک اکٹھی ہوگی, اس کے نمبر ہوں گے 50 نمبر. ایک اگر غلطی ہوئی 2 نمبر کٹیں گے, اور جو ہی پیپر گوگل شیٹ پہ آئے گا جیسے آپ کے سامنے واٹس ایپ پہ آتا ہے, یہ زوم کا لنک اس کو اوپن کرنا ہوگا اور پھر آپ کے سامنے جو گوگل شیٹ ہے اسائنمنٹ والی وہ اوپن ہو جائے گی, وہ ویب سائٹ پہ اوپن ہوگی. اس کو اپنے سوالوں کو حل کرتے جانا ہے اور پھر اس کو اوکے کر دینا ہے, سبمٹ کر دینا ہے. جو ہی سبمٹ کرو گے وہ ہمارے پاس پہنچ جائے گی اور نمبر آپ کے سامنے آ جائیں گے 50 میں سے 48, 46, 42, جو کہ آپ کو لگے گا جھٹکا اتنے کم ہو گئے, پھر آپ نے اگلے ہفتے اور محنت کرنی ہوگی. کہتے ہیں خولہ کہہ رہی ہے جو ضروری ہے وہ بتا دیں. تو میرا ہر لفظ ضروری ہے, جو جتنے نوٹ کر پائے وہ نوٹ کر لے,
جو رہ جائیں وہ دوبارہ یوٹیوب سے اور اپنے پورٹل سے سن کر دوبارہ نوٹ کر لیں. جو مدرس ہوتا ہے اس کے ایک ایک لفظ کو نوٹ کیا جاتا ہے. جو نہیں نوٹ کر سکتا نہ کرے، کوئی بات نہیں. نمبر جو ہوں گے اسائنمنٹ میں ہوں گے اور آخر میں پیپر کے ہوں گے. ہوم ورک کے نمبر نہیں ہے. ہوم ورک آپ نے اپنی پڑھائی کو آگے بڑھانے کے لیے اور اپنی پڑھائی میں بہتری کے لیے. اور یاد رکھو اس سیمسٹر میں اگر آپ کامیابی پوری چاہتے ہیں تو سبق دھیان سے سنیں، اس کو کاپی پہ لکھ لیں، ایسے سنیں جیسے میں آپ اکیلے کو پڑھا رہا ہوں، اور ہر لفظ کو نوٹ کریں نوٹ کریں نوٹ کریں، پھر اس کو دہرائیں دہرائیں دہرائیں. تمام اسواق ایسے سنیں، ان کے نوٹس تیار کریں، نوٹس کو بار بار دہرائیں. جو واٹس ایپ میں جو سوالات کیے جائیں ان کے جوابات بھی دیں، اور جب اسائنمنٹ آئے اس کو اچھی طریقے سے حل کریں، اور 6 مہینے ایسے چلیں تو آپ کو رزلٹ آپ کا 100% آئے گا. جیسا کہ آپ نے پہلے طلبہ کا دیکھا کہ وہ ہر حرکت ہر زبر زیر پیش بتانے کے قابل تھے کہ اس پہ یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں. جی ہم نے اسم کی اور فعل کی دو علامتیں پڑھ لی ہیں. ابھی ہم اسم کی تعریف پڑھتے ہیں. جیسا کہ آپ نے پہلے پڑھا کہ جو لفظ ہم زبان سے ادا کرتے ہیں یا وہ ایک ہوتا ہے یا وہ زیادہ ہوتے ہیں. اگر وہ ایک ہو یا با معنی ہوگا یا بے معنی ہوگا، یا با معنی یا بے معنی، یا با معنی یا بے معنی. اگر ہو بے معنی اس کی کہانی ختم ہوگی. اگر ہے با معنی تو اس کو کہتے ہیں کلمہ. کلمے کو آج ہم پڑھنے چلے ہیں. اس کے آگے ہیں 3 قسمیں: اسم، فعل، حرف. تو یہ جو با معنی تھا جس کو ہم نے با معنی کہا، جس کو ہم نے مستعمل کہا، جس کو ہم نے کلمہ کہا، اس کے نام تھے، اس کی تعریف ہے وہ لفظ جو مفرد معنی کے لیے بنایا گیا ہو. اس تعریف کو بھی دہرائیں. مثلا آپ سے کہا جائے کلمہ کی تعریف سناؤ تو آپ نے یہ تعریف سنا دینی ہے، کلمہ کی تعریف. وہ لفظ جو مفرد معنی کے لیے، ایک معنی کے لیے. اب رجل ایک ہے، قلم ایک ہے، اور ایک ہے قلم نیا ہے، یہ زیادہ معنی ہو گئے. آدمی کھڑا ہے، یہ زیادہ معنی ہو گئے. ٹھیک ہے. اور اگر ایک ہے، درخت ہے، قلم ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کی ماشاء اللہ کتنے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. جی سنائیں جی. محمد عبداللہ. السلام علیکم سر. وہ لفظ جو مفید معنی کے لیے بنایا گیا ہو، جیسے رجل مرد، قلم قلم. جی السلام علیکم. شیخ صاحب یہ مفرد کا مطلب تھوڑا سا بتا دیجیے. مفرد کا مطلب ہے ایک. اگر ہم کہتے ہیں قلم نیا ہے، اب یہ زیادہ ہو گیا نا، 1 2 3 ہو گئے. یہ قلم ایک ہے. مفرد کا مطلب ہوتا ہے ایک. مفرد کا مطلب ہے جس کو آپ کہہ لیں واحد. ٹھیک ہے، واحد کہہ لیں یا ایک کہہ لیں، جو ایک معنی کے لیے بنایا گیا ہو. آپ مفرد کی جگہ پر آپ یاد کر لیں ایک.
چلے اب تو ٹھیک ہے. وہ لفظ جو ایک معنی کے لیے بنایا گیا ہو، وہ لفظ جو ایک معنی کے لیے بنایا گیا ہو، وہ لفظ جو ایک معنی کے لیے بنایا گیا ہو. السلام علیکم سر، قلم نیا ہے تو اس میں قلم بھی لفظ ہوگا اور نیا بھی؟ جی بالکل بالکل. دونوں کو ہی ہم کہیں گے وہ کلمہ ہے یہ لفظ ہے. یہ ایک کلمہ ہو گیا، نیا یہ دوسرا ہو گیا، ہے یہ تیسرا ہو گیا، تینوں کو جوڑ کر مرکب بن گیا. ہم صرف ابھی ایک کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد تھا آگے اسم، فعل، حرف. تو اسم کی تعریف یہ قلم ہے، کتاب ہے، جی حمزہ ہے، شیخ صاحب، دوات. شیخ صاحب کے کلمہ کا وہی مطلب ہوتا ہے جو انگلش میں ورڈ کا ہوتا ہے؟ جی جی. اسم وہ کلمہ، اب یہ قلم ہے، قلم، کتاب، حمزۃ، دوات، یہ سارے کلمہ ہیں جو اپنے معنی خود بتائے. اب جب میں بولتا ہوں قلم، اس کا معنی سمجھ آ جاتا ہے. جب میں بولتا ہوں آسمان، معنی سمجھ آ رہا ہے، زمین معنی سمجھ آ رہا ہے. اور اس میں کوئی زمانہ نہ ہو اور اس میں کوئی زمانہ نہیں. زمانے تین ہیں، ماضی، حال، مستقبل. اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے. آگے ہم فعل میں پڑھیں گے. فعل مثال کے طور پر اس نے پڑھا، وہ پڑھتا ہے، وہ پڑھے گا. اس نے پڑھا زمانہ ماضی ہو گیا، وہ پڑھتا ہے زمانہ حال ہو گیا، پڑھ رہا ہے. اور پڑھے گا وہ زمانہ مستقبل ہو گیا. وہ ہوتا ہے فعل جس میں زمانہ ہوتا ہے. اور یہ ہے اسم، اس میں زمانہ نہیں ہوتا. اسم کی تعریف دہرائیں، اور جس کو یاد ہو چکی ہو وہ ہاتھ کھڑا کریں تاکہ ہم سے سنا دیں. صرف 2 طلباء سے ہم سبق سنا کریں گے، زیادہ سے نہیں. جی ماشاء اللہ. ابو عابد، جی سنائے. جی ابو عابد. اچھا، جس کا نام بولتے ہیں نا وہ اپنا جلدی مائک آن نہیں کرتا، تو ہاتھ ویسے کھڑا کر دیتے ہیں. محمد بلال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسم وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ بیٹھے، جیسے القلم، کتاب، حمزۃ، دوات. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں نے ایک سوال کرنا تھا. جی. سر ہم معنی پڑھتے ہیں یہاں پہ، معنی نہیں پڑھتے ہیں. تو معنی اس کا صحیح پروننسیشن اس کی معنی ہے، تو ایسے ہم یعنی کہتے ہیں، تو یہ بھی غلط کہتے ہیں اردو میں؟ یعنی کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں معنی ھذا اللفظ. اگر آپ میں سے کوئی ایک عربی پڑھا ہوا ہے یا اس نے کچھ اس کو سمجھ بوجھ ہے تو وہ اپنا مائک آن کریں. ہم اس جملے کو کیسے پڑھیں گے؟ ما معنی ھذا. اس سر ما کیا اور معنی ہے ھذا لفظ، اس لفظ کا کیا معنی ہے؟ جو اس لفظ کا معنی ہے یہ کیا ہے؟ عربی میں معنی جو یا کیا ہے اس لفظ کا. جو یا کیا یہاں پہ ترجمہ دے گا. میں نے ترجمہ کا نہیں یہ پوچھا، معنی میں نے عربی کا پوچھا ہے کہ اس کو کیا پڑھنا ہے. اس کو معنی پڑھنا ہے یا معنی پڑھنا ہے؟ معنی عربی میں سر معنی. ٹھیک ہو گیا. اب سب خاموش ہو جائیں. تو جو عربی کے الفاظ ہیں وہ اردو میں آئے ہوتے ہیں، تو عربی کے الفاظ جو اردو میں استعمال ہوئے ہیں، تو اب الفاظ عربی کے ہیں تو نطق بھی عربی کا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ میرا موقف ہے. اب آپ کی مرضی، آپ نے معنی پڑھنا تو آپ معنی پڑھتے رہیں. میں نے آپ کو معنی بتا دیا ہے. وہ کلمہ جو اپنا معنی
مجھ سے مناظرے کی ضرورت نہیں، میں نے معنی بتا دیا ہے، میں اس کو معنی پڑھتا ہوں، اور میرے پاس دلیل یہ ہے کہ عربی کا لفظ ہے اور عربی کے 70-80% الفاظ اردو میں آئے ہیں، تو وہ عربی کا جو نطق ہے جیسے عربی میں بولے جاتے ہیں ویسے ہی بولے جائیں گے، وگرنہ اگر آپ بولیں گے تو آپ کا بولنا غلط ہوگا۔ سر پھر یانا کہیں گے ہم، یعنی کہ کو؟ ہاں وہ انا یعنی ہے، انا یعنی وہ اور لفظ ہے، جی یعنی وہ فعل ہے، انا یعنی وہ یعنی ہی ہے، انا یعنی۔ جی جزاک ہاں اللہ۔ بات وہی ہوئی نا کہ پہلے دن ہم نے کراچی پہنچ جانا ہے، طے ہے مانا تو اس کو پکڑ لیں۔ یہ پچھلے سبق کی ہماری جو ہے نا وہ یہ بحث چل رہی ہے کہ مانا ہے کہ مانی ہے۔ جی اسم کی تعریف سنانے کے لیے آپ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے تھے اور سنا بھی لیے تھے، ہاتھ میرے خیال میں آپ لوگ کھڑے ہیں نیچے کھڑے ہوئے ہیں۔ جی وحیدہ خان نام ایسے لکھا ہوا ہے، جی سنائے جی۔ وہ کلمہ جو اپنا اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے القلم کتاب۔ جی بہت خوب، اس کی ہم نے 2 علامتیں بھی پڑھ لی، ال ہو اور آخر میں تنوین ہو۔ ابھی ہم فعل کی تعریف پڑھتے ہیں، پھر ہم اگلے کتاب کی طرف بڑھیں گے۔ فعل کی تعریف بھی ایسے ہی ہے کہ وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے، اپنا معنی خود بتائے، اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے، پیچھے تھا نہ پایا جائے، اور یہ ہے فرق، کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ تعریف دہرائیں اور جو سنا پائیں وہ ہاتھ کھڑے کریں تاکہ ان سے سنا جائے، صرف ہم 1-2 طلبہ سے سنیں گے۔ جی سنائیں جی جنید خان۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ ہی پایا جائے، جیسے نصرہ اس نے مدد کی، جی ینصر وہ مدد کرتا ہے، مدد کرے گا، اور انصر تو مدد کر۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ جی اور سنانے کے لیے تشریف لائیں۔ سر میرا کوشچن ہے، جی سر اسم کے اوپر تعریف کے آگے جو مثال لکھی ہے وہ حمزہ تون لکھا ہوا ہے، حمزہ تون نہیں ہے یا الحمزہ بھی نہیں ہے، وہ تو اس کو بھی اسم کہیں گے، اور دوسرا اللہ زینہ اس کو بھی اسم کہیں گے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی اسم ہوگا اس کے اوپر ال ہوگا، بلکہ میں نے یہ کہا تھا جس کے اوپر ال ہو وہ اسم ہوگا، جس کے اوپر ال ہو وہ اسم ہوگا۔ اب یہ تو نہیں نا کہ جو بھی اسم ہوگا اس کے اوپر ال ہوگا، ایسا نہیں کہا۔ آپ نے صرف وہ دیکھنا ہے جس کے اوپر ال ہو اس کو اسم کہہ دینا ہے، جس کے آخر میں تنوین ہو اس کو اسم کہہ دینا ہے، بس۔ باقی لوگ اپنی مائک جو اپنے مائک آف رکھا کریں۔ جی ٹھیک ہے سر، اور سر اللہ زینہ اس میں شروع میں الف لام آیا تو اس کو بھی ہم اسم کے معنی میں لیں گے؟ ہاں جی اسم۔ جی سنائے جی کوثر پروین۔ جزاک اللہ سر۔ وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی بھی زمانہ پایا جائے، وہ فعل کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ فی الحال آپ لوگوں نے یہ 2 تعریفیں اچھی طرح ازبر کر لینی ہے، اسم کی تعریف اور فعل کی تعریف۔ حرف کی تعریف ہم کل پڑھیں گے، تو حرف کی تعریف ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اسم کی تعریف ہوئی اور فعل کی تعریف ہوئی، اسم کی 2 اقسام ہوگی اور فعل کی 2 اقسام ہوگی۔ ابھی ہم آتے ہیں دوسری کتاب کی طرف، اس میں سے بھی یہی چیزیں ہی ہم دیکھتے ہیں، اگر وقت ہوا تو پھر ہم